औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व इतरतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ आपका मेज़बान शौकत ओवैसी और प्रोग्राम आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं इस्तिखारा। रोज़ाना कोई नूर टीवी की स्क्रीन पर कमो बेश 6 से 7 बजे के दरमियान शाम आप ये प्रोग्राम मुलाहिज़ा कर रहे होते हैं और इस प्रोग्राम के हवाले से आपके इल्म में है कि आपकी कॉल्स हम शामिल करते हैं। आपकी ज़िंदगी के मसाइल, मुश्किलात, परेशानियाँ, तकालीफ जो कि हर इंसान के साथ हैं, उन परेशानियों के हल के लिए मुस्तनद और मारूफ़ उलमाए किराम से हम रुजू करते हैं और फिर उलमाए किराम वज़ाइफ की सूरत में आपकी रहनुमाई कर रहे होते हैं, इस्तिखारा भी करते हैं। तो अगर आप किसी मसले में गिरफ़्तार हैं, किसी परेशानी में गिरफ़्तार हैं, अल्लाह ना करे कोई गिरफ़्तार हो, लेकिन अगर कोई तकलीफ़ आपकी ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई है तो आप हमें कॉल कीजिए, हमारे प्रोग्राम में शामिल हो जाइए। इस्तिखारा में मुमताज़ व मोहतरम उलमाए किराम आपकी रहनुमाई के लिए तशरीफ़ फरमाएँ। आज जो 2 शख्सियात मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही मुमताज़ व मोहतरम शख्सियात हैं। पहली शख्सियत के जिन्हें आप रोज़ाना कम व बेश देखते हैं कोई नूर टीवी पर, मुमताज़ व मोहतरम आलिम दीन है, उस्ताज़ुल उलमा हैं, अल्लामा पीर हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम अल्लाह साहब खैरियत से? जी शुक्र माशाल्लाह। दूसरे हमारे साथ मुमताज़ मोहतरम आलिम दीन के जो आप इनको भी जानते हैं और ये भी यकीनन कोई नूर टीवी पर आप इन्हें देख चुके हैं, मुमताज़ मोहतरम आलिम दीन अल्लामा पीर हाफिज़ शफ़ीक़ अहमद हैदरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप सब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, अल्लाह की। नाज़रीन मोहतरम, आज जुमा का दिन भी है, गुज़र चुका, जुमा का दिन गुज़र चुका, लेकिन उसकी फ़जीलत ज़ाहिर है अभी बाकी है और इशा की नमाज़ तक, और बाज़ मशाइख़ ने इशा की नमाज़ के बाद भी तलक़ीन फरमाई वज़ाइफ़ के लिए। और इस दिन को एक ये भी फ़ौक़ियत और फ़जीलत हासिल है कि शब जुम्मा से लेकर और जुमे की रात तक ये जो पीरियड है, ये जो टाइम है, यानी शब जुम्मा, फिर जुमे का दिन, जुमे की नमाज़, बाद असर, फिर असर मगरिब के दरमियान बहुत से मशाइख़ ने वज़ाइफ़ की तलकीन की है कि इन लम्हात में पढ़े जाएँ और बिलख़ुसूस इसे इस दिन में सैयदुल अय्याम कहा जाता है, दिनों का सरदार कहा जाता है। और दिनों में जो जितने दिन तुलू हुए उसमें सबसे इंतहाई खूबसूरत और बाबरकत दिन जो है वो जुम्मे का दिन है। तो जुम्मे के दिन वज़ाइफ़ की भी कसरत की जाती है, बिलख़ुसूस दुरूद शरीफ की कसरत की जाती है। दुरूद शरीफ बहुत कसीर तादाद में पढ़ा जाता है, हमें पढ़ना चाहिए। इस दिन की फ़जीलत पर बात करेंगे और फिर वज़ाइफ़ में कौन सा ऐसा जो हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ अहम मसला है कि जिस पर अगर आज के दिन हम वजीफ़ा पढ़ें, कोई ज़िक्र करें, कोई ख़ास चीज़ पढ़ें तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। इस पर हम कलाम करते हैं। मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए, जिस तरह मैंने पहले बताया, पीर हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब दामद बरकातुहुम लालिया, हम सब के बहुत ही प्यारे, बहुत ही वाजिबुल एहतराम। शामिल करते हैं, गुफ्तगू करते हैं अल्लामा साहब से, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी जनाब। हाँ जी, मेरा नाम साजिद है। जी साजिद भाई, कहाँ से? मैं पिछले कुछ दिनों से मतलब ना चाहते हुए भी काफ़ी परेशानी में और मतलब कोई काम करने को दिल नहीं कर रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बसरे रोज़गार हूँ, नौकरी करता हूँ। अच्छा। लेकिन तबीयत में बहुत बोझलपन है और बड़ी एक मतलब गुस्सा, हाइपरनेस है। तो इस बारे में एक वजह, बाकी तो किबला पीर साहब बताएंगे, लेकिन एक वजह ये भी हो सकती है, असल में जब मौसम गर्मी का जब तब्दील होता है ना, सर्दी की तरफ हम जाते हैं और ये जो खुनक हवाएँ हैं, खुनकी वाली हवाएँ, ठंडी हवाएँ चलना शुरू होती हैं, तो मौसम में जहाँ तब्दीली आती है वहाँ मिजाज में भी तब्दीली आती है। तो बाज़ औक़ात हम लोग जो है ना वो इस हवाले से थोड़ा सा चिड़चिड़े भी हो जाते हैं और बहुत सारी ऐसी हमारी मिजाज में कैफियत तब्दील होती है। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन आप ये भी गौर करें कि कहीं सर्दी की आमद की वजह से तो ऐसा नहीं है। ठीक है साजिद भाई, बताते हैं आपको हुज़ूर क्या फरमाते हैं। ये जो साजिद भाई ने भी मिजाज और गुस्सा और चिड़चिड़ापन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। साजिद भाई, आप जॉब भी करते हैं, आपका कारोबार भी है, जो भी है,
دیکھیں مشکلات انسان کی زندگی کا حصہ ہیں، اور ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد اللہ آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ انسان کی صرف سٹرگل ہے، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کو ضائع رائگاں نہیں کرتا۔ آپ ٹھیک ہے کہ ہمارے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مشکلات کو فیس کر سکیں، سامنا کر سکیں، ہم گھبرا جاتے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا ہسٹوریکل چلے جائیں تاریخ میں، تو میرا خیال ہے کہ یہ مشکلات ان لوگوں کے لیے تو ایک رائی کے برابر بھی نہیں سمجھ جاتی، جتنی مشکلات سے ہمارے اسلاف اکابرین ہیں وہ گزرے ہیں، تو یہ مشکلات میرے بھائی یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بہر کیف ہم اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور آپ اس طرح کریں کہ ماشاءاللہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ اسلامی بھائی ہیں، آپ نماز بھی پڑھتے ہوں گے، تو آپ نماز پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد اگر آپ ایک تسبیح پڑھ لیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن، یعنی دو کلمے حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، لیکن میزان پر بڑے بھاری ہیں، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بڑے ہی پسند ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کی تسبیح اگر آپ ہر نماز کے بعد ایک پڑھیں نا، اور چند دن پڑھیں، اولا درود شریف ضرور پڑھا کریں سرکار پر، کیونکہ سرکار کا بتایا ہوا ایک عمل ہے، تو اگر سرکار پر درود شریف ہم نہیں پڑھیں گے تو یہ بھی تھوڑا سا بوگس سے کام لیں گے۔ درود شریف کے ساتھ اس کو ایک تسبیح آپ پڑھ لیں، تسبیح کوئی اتنا ٹائم نہیں لگے گا، چند دن پڑھنے کے بعد اس کے کمالات دیکھیں گے کتنے آپ ماشاءاللہ مشکلات سے نکلنا شروع ہو جائیں گے، سکون آ جائے گا زندگی، انشاءاللہ سکون آ جائے گا۔ اللہ کے ذکر میں ہے ہی برکت۔ سر یہ رحمان کو بڑے پسند ہیں، میں نے تو وہ حدیث کے لفظ پڑھ کے آپ کو سنا دے ہیں کہ یہ رحمان کو بڑے پسند ہیں، سبحان اللہ خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ پڑھیں انشاءاللہ کرم ہوگا، کرم ہوگا۔ علامہ صاحب کیا فرماتے ہیں کہ زندگی کے ساتھ مشکلات پریشانیاں جڑی ہوئی ہیں، تو ہم اکابرین سے مشائخ سے یہ بھی سنتے آئے ہیں کہ جمعے کا دن شب جمعہ سے لے کر اور جمعے کی رات تک یہ جو گھڑیاں ہیں، یہ جو لمحات ہیں، اس میں کثرت سے درود پاک یا کوئی اگر کوئی خاص وظیفہ پڑھتا ہے، سنا ہے کہ قبولیت کے لمحات بھی انہی ایام اس دن میں ہیں، اور جمعے کی نماز سے پہلے، جمعے کی نماز کے بعد، خطبے کے دوران کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم شوکت اویسی بھائی، آپ کی ساری ٹیم کوہ نور ٹی وی کی اور سارے نیٹ ورک کا سب سے پہلے مشکور ہوں، جنہوں نے مدعو کیا اور گفتگو کا موقع دیا۔ بلا شبہ آسانیاں اور پریشانیاں دونوں انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور یہ جو پریشانیاں اور آسانیاں جڑی ہوئی ہیں، اصل میں انسان کی کوشش ہوتی ہے ایک سٹیپ لیں اور کامیابیوں کی منزل میں قدم رکھ لیں، خیال یہ ہوتا ہے، لیکن کامیابیوں کی جو منزل ہے اس تک پہنچنے سے پہلے کتنے موڑ آتے ہیں راستے میں، مصائب کے، پریشانیوں کے، رنج کے، دکھ کے، غم کے، کبھی مالی پریشانی ہے، کبھی ذہنی پریشانی ہے، کبھی کوئی گھریلو پریشانی ہے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے درمیان میں، وقفے پر ہم جا رہے ہیں۔ ناظرین محترم، بریک کے بعد لوٹیں گے انشاءاللہ، حافظ صاحب وہیں سے بات کو کنٹینیو کریں گے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین محترم، پروگرام استخارہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، اور اپنی زندگی سے جڑی ہوئی کسی بھی مشکل کے حوالے سے آپ ہمیں کال کیجئے، ہمارے پروگرام میں شامل ہو جائیے۔ ٹی وی کی اسکرین پر ہمارا نمبر آ رہا ہے، آپ ٹیلی فون اٹھائیے، کال ملائیے، اور کوئی بھی زندگی کا مسئلہ، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف آپ کی زندگی کے ساتھ جڑی ہو تو کال کیجئے۔ مستند علماء کرام، مشائخ اعظام ہمارے ساتھ موجود ہوا کرتے ہیں، اور وہ آپ کی زندگی کی مصیبت اور پریشانی کے حوالے سے قرآنی اور روحانی
वज़ाइफ आपको तजवीज़ करते हैं, आपके लिए राह नजात तलाश करने की कोशिश करते हैं। हाफिज़ साहब, बात को कंटिन्यू कीजिएगा। जो बात हम कर रहे थे कि मुश्किलात परेशानियाँ ज़िंदगी का हिस्सा है, फिर ये जुम्मे की फजीलत भी हमारे साथ ही है। जी जी, ये जुम्मतुल मुबारक के फ़ज़ाइल में मसलन सबसे आला वजीफ़ा जो है वो दुरूद पाक का है। परेशानियाँ और आसानियाँ जुड़ी तो हुई हैं इंसान के साथ, और कामयाबियों की मंजिल इंसान चाहता है। तो असल में ये इम्तिहान के लिए परेशानियाँ आती हैं। अगर बंदा सिरात मुस्तकीम पर कायम रहते हुए या रब रहमान की तरफ रुजू कर लेता है तो फिर ये परेशानियाँ छट जाती हैं। और अगर वो रब रहमान को छोड़ कर किसी दूसरी तरफ निकल जाता है तो वो फिर मसाइब में, बज़ाहिर तो बेशक उसे कामयाबी नज़र आ रही हो, लेकिन वो मसाइब में घिर जाता है, और इस जहाँ में भी घिर जाता है आगे भी मुश्किलात फिर पेश आएंगी। तो इसलिए चाहिए ये कि जिस तरह जुम्मतुल मुबारक का मुबारक दिन है, इस मुबारक दिन में दुआएं भी कबूल होती हैं और दुरूद पाक की फजीलत बहुत ज़्यादा बताई जाती है। तो साजिद भाई हों या कायनात आलम का कोई भी मुस्लिम फ़र्द, वो दुरूद पाक का जब विर्द करेगा तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह से उसे नज़र रहमत इनायत होगी। और जब नज़र रहमत इनायत होगी, जिसको मसलन 10 रहमतें नाजिल होती हैं दुरूद पाक की बरकत से, तो 10 रहमतें जो बरसती हैं, 10 गुनाह माफ़ होते हैं, 10 दराजात बुलंद होते हैं। 10 रहमतें जो बरसती हैं उनमें एक रहमत ऐसी है कि सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़र रहमत जिसको एक बार मिल जाती है वो ज़िंदगी भर बदबख्त नहीं हो सकता। यानी कामयाबियों कामरानियों के लिए दुरूद पाक का विर्द करना चाहिए। और नमाज की तो पाबंदी हज़रत साहब ने फरमाया, और जो वजीफ़ा आपने बताया वो बड़ा आलीशान है, उसी पे कायम रहना चाहिए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। कर्ज़े उतर जाते हैं, मसाइब, रंज, अलम, दुख सब छट जाते हैं, दूर हो जाते हैं, निजात मिल जाती है। सही, बिल्कुल ठीक है। और जुम्मे की फजीलत जो है वो अपनी जगह है, मुसल्लम है, और दुआओं की कबूलियत का एक ख़ास दिन भी है। यानी हमें मशाइख से, अकाबिरीन के तरीक़े से ये नज़र आता है कि इस दिन में ख़ास तौर पे कबूलियत के लम्हात को तलाश किया गया। सरदार है ना ये बाज़ मशाइख ने असर के बाद जो है वो असर से मगरिब के दरमियान को वक्त करार दिया, बाज़ ने इसको जुम्मे की नमाज के फ़ौरन बाद करार दिया, बाज़ ने खुतबे के दरमियान यानी खुतबे और नमाज के अकामत के दरमियान करार दिया, और बाज़ ने फ़ौरन बाद नमाज जुम्मा इसको कबूलियत का वक्त करार दिया। क्या फरमाते हैं हुज़ूर इस हवाले से कबूलियत के औकात पर? ये अगर हम बात कर लें, देखें, मेरा एक अपना एक ख़्याल है, अकाबिरीन उम्मत और असलाफ़ उम्मत का जो ओपिनियन है वो हमारे लिए एक मशअल राह है। बिल्कुल, कि एक साथ ऐसी है कि जो कबूलियत की है। बेशक ये मुख्तलिफ टाइमिंग बताए गए हैं। जी जी, लेकिन साथ तो एक है। जिस तरह लैलतुल क़द्र एक है, लेकिन 5 ताक रातें हैं। आप 5 ताक रातें जो हैं उनमें शब-ए-दारी करें, किसी एक रात में लैलतुल क़द्र होगी, वो आपको मिल जाएगी। इसी तरह ये टाइमिंग फ़ुक़हा ने और उलमा ने बताए हैं कि 2 खुतबों के दरमियान है, फ़र्ज़ और सुन्नत के दरमियान है, ज़ोर और असर के टाइम है, या नमाज जुमा पढ़ने के बाद है, या नमाज जुमा, ये टाइमिंग बताएंगे। लेकिन साथ एक है वैसी साहब, वो साथ अगर इन टाइमिंग में जो बताए गए हैं, आप सारे टाइमिंग जो है इनको अडॉप्ट अगर करते हैं आप, और इनमें आप खुशू व खुजू के साथ बावजू हो के आप हुजूर पर दरूशी पढ़ते हैं, तो वो अल्लाह ताला आपको साथ अता फरमा देता है। सुभान। दूसरी मेरी अपनी ओपिनियन है कि चूँकि जुमातुल मुबारक जो है ये सैयदुल अंबिया सैयदुल अय्याम है, और ये हुजूर ने दिया है। जैसे हफ्ते का दिन था वो लोगों के लिए जब आप हिजरत करके मदीना पाक गए, इतवार का दिन था, एक दिन यहूदी मना रहे हैं, एक दिन ईसाई मना रहे हैं, तो सहाबा कराम ने आपकी बारगाह में किया, तो आपने ये मांग के 2 हिजरी में जुमातुल मुबारक जो है ये उम्मत को दिया है। तो ये एक मुसलमानों के लिए ईद का दिन भी है, यानी ये बड़ी खुशी का दिन है। तो इसीलिए जो तोहफ़ा मुस्तफ़ा ने दिया है, मैं कहता हूँ कि उसकी एक साथ जो है वो हमारे लिए कीमती है। हम वो अल्लाह ताला तो एक साथ हमें अपनी रहमतों से अता फरमाता है, लेकिन जो मुस्तफ़ा ने ये जुमे का दिन हमें तोहफ़ा दिया है, इसके सारे टाइमिंग अगर आप अडॉप्ट करते हैं और एक साथ जो है, इसमें अल्लाह ताला आपकी रहमतें। सही, एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
لے جناب ڈراپ ہو گئی. ویسے ایک بات میں نے محسوس کی ہے کہ آپ بڑی سمجھداری کے ساتھ بات کو ایک دم کنکلوژن کی طرف لے آتے ہیں کہ جیسی کال آتی ہے آپ سمجھ جاتے ہیں کالر جو ہے نا وہ پریشان ہے یا ہمارے MCR والے بھی پریشان ہوں گے تو پہلے کالر کو لے لیا جائے. نہیں وہ اصل میں بات تو یہ ہے نا کہ اصل تو سمجھنے کی کیا بات ہے جناب, بالکل ایسے ہی ہے. اصل میں نا حافظ صاحب ہمارا پروگرام جو ہے وہ بیسیکلی کالز پر ہے, تو جتنا ٹائم ہمارے پاس ہوتا ہے کال کے درمیان, یعنی کالر جو ہے جو کوئی قرض میں مبتلا ہے, کوئی روزی کی تنگی میں مبتلا ہے, کوئی مقدمے بازی میں مبتلا ہے, کئی زمینوں کے جھگڑے ہیں, کوئی نہ کوئی پریشانی, اور بالخصوص جب سے ہم لوگ برگر بروسٹ اور یہ چیزیں کھانے لگے اور اصل ہماری جو خوراکیں وہ ختم ہوئیں تو بیماریوں نے گھیر لیا, تو بیماریاں بہت زیادہ ہیں. تو اچھا کیا فرماتے ہیں آپ صاحب, کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس ایک کو پڑھنے سے بندے کی ساری بیماریاں جو ہے نا وہ کنٹرول میں رہیں, نہ آئیں بیماریاں, اور اگر آ چکی ہیں تو بھاگ جائیں. پہلے تو میں بات کروں گا اس حوالے سے, مقبولیت کی بات ہو رہی تھی. یہ ساری باتیں آپ نے علماء سے ہی لی ہیں یا کتابوں میں جو تحریر آپ نے پڑھی وہ سب آپ جانتے ہیں کہ مقبولیت کے اوقات جو ہیں طلوع سے لے کر غروب تک اور غروب سے لے کر طلوع تک, اس میں بے شمار اوقات ہیں. بارش برستے وقت بھی مقبولیت ہوتی ہے, اور کبھی یہ بھی سنا ہوگا کہ کڑی دھوپ میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں, اور کبھی تہجد کے وقت کی فضیلت کو آپ نے جانا ہوگا, کبھی جمعہ کے دونوں خطبوں کے درمیان میں, کبھی فرض نمازوں کے بعد میں, کبھی اذان کے دوران, کبھی اقامت کے درمیان. بلا شبہ یہ باتیں علماء سے ہم سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں سارا, لیکن جب کسی صوفی سے سوال کیا گیا کہ آپ فرمائیے مقبولیت کا وقت کون سا ہوتا ہے, تو بڑا پیارا جواب دیا انہوں نے, اور وہ جواب یہ تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ اس کی رحمت کے دروازے بند کس وقت ہوتے ہیں, یعنی بندے کے مانگنے میں کمی ہوتی ہے, فرق تو ہوتا ہے بندے کے رجوع کرنے میں. خالق و مالک تو ہر وقت اپنی رحمت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں, اور جب بھی بندہ صدق کے دل سے خلوص سے نیت سے رجوع کرتا ہے تو رب ذوالجلال والاکرام دعاؤں کو مقبول فرماتا ہے. اور بیماری کے حوالے سے ہاں جی, رب تعالیٰ کے ساتھ تعلق جب مضبوط ہو جائے پھر ایسا ہے دعائیں مانگنی نہیں پڑتی, انسان سوچتا ہے قبول ہو جاتی ہیں. بیماری کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں, آپ نے وظیفہ فرمایا تو وظیفے کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں, جمعۃ المبارک کے دن جو جمعہ غریبوں کا حج بھی ہے اور مومن کے لیے عید کا دن بھی ہے, اس حوالے سے میں عرض کرتا ہوں کہ جمعہ کے دن بالخصوص درود پاک سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں. بالخصوص مثال کے طور پہ یہ عصر کی نماز کے بعد جو 80 ٹائم درود پاک پڑھا جاتا ہے اللہم صلی علی سیدنا, جس میں بالخصوص الفاظ محمد النبی الامی, یہ درود پاک 80 بار پڑھا جائے 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو جب اتنے زیادہ انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, 80 سال عمر نہ ہو تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے, اگلی عمر کے ہو گئے, پچھلی عمر کے ہو گئے, تو یہ برکت انسان کو ملتی ہے. جب گناہ دور ہوتے ہیں تو ہر مرض سے شفا ملتی ہے. مطلب کیا کہ روحانی علاج ہو جاتا ہے انسان کا, تو جب روحانی علاج ہو جاتا ہے جسمانی شفا ہو جاتی ہے. درود پاک ایسی فضیلت والا ہاں جی ورد ہے, ہر مرض کی دوا ہے, ہر درد کی دوا ہے, صلی علی محمد صلی اللہ. کیا بات ہے. ناظرین محترم, پروگرام استخارہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. ہماری زندگی میں صبح سے شام تک بے شمار واقعات ہوتے ہیں, بے شمار تکلیفیں, پریشانیاں, تنگ دستیاں, نہ جانے کیسی کیسی الجھنیں آتی ہیں. لیکن جس طرح ابھی حافظ شفیق صاحب فرما رہے تھے, قبلہ پیر صاحب فرما رہے تھے کہ درود جو ہے وہ بڑی اہم عبادت ہے. میں تو اسے عبادت کہتا ہوں, اور یہ عبادت ہی ہے کہ آسمان سے بلاؤں کا نزول ہو رہا ہو. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آسمان سے اگر بلائیں اتر رہی ہوں تو 2 بندے بچیں گے, ایک وہ جو حالت نماز میں ہے, اور دوسرا وہ جس کی زبان پر درود پاک جاری ہے. چھوٹا سا درود پاک لے لیں, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم, اس طرح کر کے چھوٹا سا ایک درود پاک حرز جہاں کر لیں, اپنی زبان پہ جاری کر لیں. مشکلات انشاءاللہ آئیں گی ضرور, لیکن آپ پریشان نہیں ہوں گے. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ محترم میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. جی میرے بھائی. میں ایک ہوٹل لگانا چاہتا تھا, اگر یہ میرا یہ بہتر ثابت ہو سکتے, یعنی یہ میں نے مولانا صاحب سے
इस्तिखारा निकालने को आपको क्या लगाना चाह रहे थे? होटल लगाना था, होटल एक बिल्डिंग बनाना था होटल के लिए। होटल बनाना चाह रहे हैं? जी जी। अच्छा ठीक है, मतलब होटल चलाना चाह रहे हैं या जगह पे बनाना चाह रहे हैं, क्या करना चाहिए? अभी बिल्डिंग बना के मैं चलाने का सोच रहे हैं। अच्छा ओके ठीक है, बिल्कुल बताते हैं मेरे भाई, हमारे साथ रहिए, हमारे प्रोग्राम में शामिल रहिए। हुजूर किबला क्या फरमाते हैं? देखिए, मैं अक्सर जो मेरे भाई या बहनें ऐसा सवाल करते हैं ना, मैं उनको इस्तिखारा बता देता हूँ। बेहतरीन मेरे भाई आपके लिए खूबसूरत है कि आप ख़ुद हिमसेल्फ आप इस्तिखारा करें और आप रात को आज से शुरू कर दें। जुम्मतुल मुबारक है, रात तो हफ्ते की शुरू हो गई है, तो आप इस्तिखारा करें। नमाज इशा अदा करने के बाद, पढ़ने के बाद आप बावज़ू होके गुस्ल कर लें, अच्छा लिबास खूबसूरत पहन लें। सोने से कबल आपने दुरूशी पढ़ना है और दुरूशी पढ़ के या अलीम व अल्लिमनी, या रशीद व अरशदनी, या बसीर व अबसिरनी, ये 3 लफ्ज़ हैं। अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूशी पढ़ें, ये 3 लफ्ज़ 11 मरतबा पढ़ें, 3-3 और 11 मरतबा पढ़ने के बाद आप अपना मकसद ज़हन में रख के दुआ अल्लाह के हुज़ूर सुपुर्द कर दें अपना काम कि ये मेरे लिए बेहतर है या नहीं है, तो आप सो जाएं। सही। तो 3 दिन करें, इंशाअल्लाह आपको रहनुमाई हो जाएगी, अल्लाह ताला की तरफ से इशारा हो जाएगा। सही, इस पर मज़ीद कलाम करेंगे। एक कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन। मेरा नाम जुनैरा, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी जुनैरा, क्या पूछेंगी? जी, मेरे ना जेठ है, उनका बेटा 10 माह का, तो वो दूध नहीं पीता बिल्कुल भी, फीडर छोड़ गए, तो हम बहुत परेशान हैं। मामा का पी लेता है और बाकी चीजें भी खा लेता है, फीडर देखते ही रोना शुरू कर देता है। पहले बिल्कुल ठीक था, 15 दिन हो गए ये मसला चल रहा है। आपने डॉक्टर को दिखाया? नहीं, डॉक्टर को तो नहीं दिखाया, बाकी सारी चीजें वो खा रहा है, मतलब माँ का भी पी रहा है। अच्छा, लेकिन वैसे नहीं पी रहा, फीडर से नहीं पी रहा? फीडर देखते ही रोना शुरू कर देता। हालांकि पहले बिल्कुल ठीक पीता था, बड़ा फीडर पी लेता था, अब तो बिल्कुल ही नहीं पीता, देखते ही रोना शुरू कर देता। ठीक है मेरी बहन, बिल्कुल बताते हैं आपको। एक और सवाल पूछना था, पूछ सकती हूँ? जी पूछें पूछें पूछें। एक और सवाल पूछना था, पूछ सकती हूँ? जी पूछें मेरी बहन। हाँ जी, और ये है कि मेरा एक कजन है, तो वो है 8वीं क्लास में, तो उसके सर में बहुत शदीद दर्द रहता है, बहुत ज्यादा। तो डॉक्टर्स को भी चेक कराया, टेस्ट वगैरह भी कराए, कुछ हर चीज क्लियर है, लेकिन 2 माह से वो खा रहा है और बिल्कुल भी कुछ भी नहीं समझ नहीं आ रहा उसका, प्लीज कुछ बता दें आप। ठीक है। आधे सर में या पूरे? आधे सर में दर्द है जुनैरा या पूरे सर में? हाँ जी, आगे पूरे सर में। पूरे सर में दर्द, ठीक है मेरी बहन। हाँ जी, हर वक्त सर में दर्द रहता है, 2 माह से स्कूल भी नहीं गया वो। ठीक है मेरी बहन, बिल्कुल आपको बताते हैं। हर जगह से अच्छे डॉक्टर से भी चेक कराया है, कोई समझ नहीं। ठीक है मेरी बहन, ठीक है ठीक है। बच्चों के मसाइल के साथ जुनैरा बहन हाजिर थी। एक मुख्तसर सा वक्फा है, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ रहेंगे। खुशामदीद नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम इस्तिखारा आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। आपकी कॉल्स का प्रोग्राम है, आप कॉल कीजिए और अपनी ज़िंदगी की किसी भी परेशानी का आप जिक्र कर सकते हैं। उलमाए किराम इंशाअल्लाह इस्तिखारा भी बताएंगे और वजीफ़ा भी बताएंगे। वो क्या फरमा रहे थे आप? 3 दिन करना है, उसके बाद फिर कैसे पता चलेगा कि क्या है? इस्तिखारे में ये होता है कि 3 दिन करें, 3 दिन में कोई एक दिन इन्हें इशारा हो जाएगा। अगर इस दौरान इस्तिखारा के यानी बंदा सोया हुआ है तो महवे ख्वाब है, तो उसको अगर इशारा कुछ चीज़ सब्ज़ नज़र आती है या सफ़ेद नज़र आती है तो पॉजिटिव है मेरे भाई, आप होटल कर लें। और अगर कोई स्याह ब्लैक या रेड कोई चीज़, लाल चीज़ नज़र आती है तो फिर ये है कि आप वो चीज़ ना, वो काम ना करें, नुकसान में जाएंगे। ये तो 2 चीज़ें हैं मतलब जो हमारे अकाबिरीन मशाइख बताते हैं। ठीक। आप साहब क्या फरमाते हैं? वो जो इन बहन का फ़ोन था, जुनैरा बहन का, तो वो कह रही थी कि फीडर दूध यानी बच्चा नहीं पीता, फीडर से वैसे खा रहा है, पी रहा है, लेकिन फीडर से दूध नहीं पीता। सबसे पहली बात तो ये है कि माओं को चाहिए कि फीडर वगैरह को अच्छी तरह धो लें
اصل میں کوتاہی ہو جاتی ہے بالخصوص سردیوں میں، تو وہ دھونے کے عمل کو ٹھیک سے نہیں کرتی تو اس میں سے کوئی اسمیل وغیرہ آ جاتی. بچہ تو بتا نہیں سکتا 10 ماہ کا، تو ہو سکتا ہے اس وجہ سے نہ پیتا. جی جی چلیں وظیفہ کوئی بتائیں. وظیفہ میں بتا رہا ہوں جی. سورۃ الرحمن ایک بار پڑھ کے بچے کو بھی دم کر دیں، اس کے فیڈر کو بھی دم کر دیں، دودھ کو بھی دم کر دیں. اگر وہ نظر بد کے اثرات ہوں گے تو بھی زائل ہو جائیں گے، اور اگر کوئی اور معاملہ ہوگا، مسئلہ ہوگا تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ اسی کی برکت سے. اچھا سورہ رحمان نظر بد کے لیے پڑھ سکتے ہیں؟ جی جی. اچھا ٹھیک. حضور کیا فرماتے ہیں جس بچے کے سر میں درد ہے، انہی کی بہن کا ایک دوسرا سوال تھا. میں اس میں جس کے سر میں درد ہے نا، اس کے لیے تو یہ ہے کہ اپنا دایاں ہاتھ اپنے سر پہ رکھے، ٹھیک ہے، اور 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے. سورہ اخلاص جی. قل هو اللہ احد. اگر نماز کی پابندی کرے بچہ، وہ بالغ ہے تو نماز پڑھے. صحیح. اور ہر نماز کے بعد یہ دایاں ہاتھ اپنے نا درمیان میرے سر پہ رکھے اور 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے. انشاءاللہ میرا خیال 3 دن یہ عمل کرے گا ہر نماز کے بعد، تو اس کے سر کی درد جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. دوسرا وہ بچے کے دودھ کے لیے جو تھا، وہ میں بھی ایک چھوٹا سا وظیفہ بالکل بتا دیتا ہوں. چلیں شفا تو اللہ جی ہے. ایک سورۃ آل عمران کی ایک دعا ہے، پہلے ہی رکوع میں دعا ہے. سورہ آل عمران کی پہلے صفحے پہ پہلے رکوع میں دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. پہلا صفحہ ہے، پہلا ہی رکوع ہے. یہ میری بہن اگر دعا کسی کاغذ پہ لکھ لیں اور لکھنے کے بعد یہ اس فیڈر میں ڈال دیں، اچھا اس میں دودھ ڈال دیں، بچہ دودھ پیے گا. شفا ہی شفا انشاءاللہ. کرم ہی کرم، فضل ہی مجرب ہے انشاءاللہ. روئے گا بھی نہیں اور دودھ بھی پیے گا. انک انت الوہاب جب کہہ دیا، گالی مک گئی، بات ہی ختم ہو گئی ساری. پھر پیچھے رہا کیا؟ اور پھر اس کریم نے پلانا بھی ہے، شفا بھی دینی ہے، سب کچھ کرنا ہے. روتا جتنا مرضی بچہ رونے والا ہونا، یہ اسے تویز پلا دیں. بالکل ایسے ہی. بس وہی بات ہے نا پیر صاحب کہ ہم میں ہی شاید کوئی کمی رہ گئی، ورنہ اس در نے کس کو پکارا نہیں. اللہ، وہاں سے تو صدائیں روز لگتی ہیں، ہم ہی نہیں پڑھتے تو کوئی کیا کرے. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن. بھائی کل پوچھا تھا نا میں نے اپنی بیٹی کے بارے کہ اس کے رشتے کے بارے میں. جی جی. آپ نے بتایا تھا کہ تسبیح کریں، تو وہ تسبیحات کس ٹائم کرنی ہے؟ آپ کو پروگرام کا اینڈ ہو گیا تھی. تسبیح آپ کو کون سی بتائی تھی پڑھنے کے لیے؟ ہاں فجر کے بعد بتائی تھی آپ کو، فجر کی نماز کے بعد. ہاں جی. تو فجر کی نماز کے بعد جی، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ سکتی ہے؟ عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتی ہیں، فجر کے بعد بھی پڑھ سکتی ہیں، لیکن جس ٹائم پڑھیں گی پھر روزانہ اسی ٹائم پڑھنا ہے. اچھا، ٹائم ایک مقرر کر لیں، فجر کے بعد یا عشاء کے بعد، پھر پڑھنا اسی وقت ہے آپ. ہاں جی. تو آپ استخارہ کر کے نہیں بتا سکتے؟ استخارہ بالکل بالکل کیا ہے، یا ویسے رشتہ نہیں ہو رہا اتنے عرصے سے کہ رشتے ہو کے چھوٹ رہے ہیں، آ کے ابھی ایک رشتہ بالکل فائنل ہو کے پھر ختم ہو گیا. اچھا آپ ہمارا پروگرام دیکھیں، ابھی آپ کو بتاتے ہیں استخارہ اس کے بارے میں کہ طریقہ کیا ہے. یا پیر صاحب پوچھتے وہ کہتے ہیں کہ بندہ یہ کچھ کیا ہوا ہے، وہ سب یہی کہتے ہیں بندش ہے، لیکن بندش ہمارے دلوں پر اور ہماری زبان پر ہے. اگر ہمارے دل اللہ کے ذکر میں لگ جائیں، ہماری زبان اللہ کے ذکر میں لگ جائے، ساری بندشیں ختم ہو جائیں گی. جناب استخارہ شادی کیوں نہیں ہو رہی؟ میرا بیٹا آپ کو کل ابھی وظیفہ بتایا ہے. ہاں جی. علامہ صاحب نے، پیر صاحب نے کل بتایا وظیفہ، اور ایک دن آپ وظیفہ نہیں پڑھ سکیں اور آپ کہتی ہیں کہ یہ استخارہ پروگرام استخارہ ہی تو کر کے بتا رہے ہیں آپ کو. آپ اس وظیفے کو جتنے دن کہا ہے، جس ٹائم کہا ہے، آپ پڑھے تو صحیح. لوگ کہتے ہیں پکی پکائی ہمیں مل جائے، ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے. بس خدا کے واسطے میرا بیٹا اس کو پہلے پڑھیں. یہ جو اسم بتائے گئے ہیں نا، اسم اعظم جو بتائے گئے ہیں، یہ کوئی معمولی وظیفہ نہیں ہے. آپ اس کو پڑھیں ایک ٹائم مقرر کر کے، صبح کی نماز کے بعد یا عشاء کے بعد. تو آپ چند دن پڑھیں، جتنے دن پیر صاحب نے کل بتایا تھا اتنے دن پڑھیں، تو پھر اس کے اثرات دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے. پیر صاحب کیا فرماتے ہیں؟ ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم کھانا چاہتے ہیں. بھوک لگتی ہے، روزانہ کھانے کے لیے بھاگتے ہیں، کھانا چاہیے. وہ حاجت آتی ہے، واش روم کے لیے بھاگیں گے. نیند آتی ہے، سو جائیں گے. ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ہماری زندگی میں ذکر بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا ضروری ہمارا یہ کھانا پینا ہے.
جتنا ضروری ہمارا سونا ہے اتنا ہی ضروری ہماری زندگی میں نماز ہے، اتنی ہی ضروری ہماری زندگی میں ذکر ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں، کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں عظمیٰ عارف بات کر رہی ہوں۔ جی عظمیٰ جی، کیا پوچھیں گی؟ جی میں پوچھنا ہی چاہ رہی تھی کہ مجھے پھل بیری ہو گئی ہے اور بہت علاج کرائے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا، حکیموں سے اور ایلوپیتھک ہر طرح سے اور روحانی بھی، مگر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو اس کا کوئی علاج بتا دیں۔ روحانی علاج بتائیں آپ کو؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے میری بہن، آپ ہمارے ساتھ رہیے، بالکل آپ کو بتائیں گے۔ حافظ صاحب بات کمپلیٹ کیجئے، وظیفہ انشاءاللہ پیر صاحب بتائیں گے۔ کیا بات ہو رہی ہے؟ ہماری زندگی میں یہ جو ہم دور بھاگتے ہیں، ذکر قرآن کو شامل نہیں کرتے، سونا شامل ہے، کھانا شامل ہے، گھومنا پھرنا شامل ہے، ہر چیز شامل ہے، ہمارے ٹائم ٹیبل میں ہے۔ روزانہ کے ٹائم ٹیبل میں یہ نہیں شامل ہے کہ آج میں نے اتنی دفعہ یہ پڑھنا ہے، عشاء کے بعد پڑھنا ہے، فجر کے بعد پڑھنا ہے، یا میری زندگی میں درود شریف کا کوئی نام کی کوئی چیز ہے۔ یہ ایسی بات ہے اویسی بھائی کہ انسان کو تو اللہ کریم نے اشرف المخلوقات کسی بنا پہ بنایا ہے۔ وہ بنا کیا ہے؟ عقل و شعور۔ یہ سارا عقل و شعور جو ہے ہم اس طرف نہیں لگاتے اور ہر طرف سوچتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ کریم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کے پھر اس کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج پہنایا، تو انسان یہ غور کیوں نہیں کرتا کہ زمین کس لیے بنائی گئی؟ میرے لیے۔ آسمان کس لیے بنایا گیا؟ میرے لیے۔ مجھے گھر کس لیے دیا گیا؟ چھت کس لیے دی گئی؟ چار دیواری کس لیے دی گئی؟ رزق کس لیے دیا گیا؟ سانسیں کس لیے دی گئیں؟ یہ سب کچھ دیا گیا، ستارے بنائے گئے، سورج بنایا گیا، اور وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اتنی نعمتیں ہیں شمار ہی نہیں کی جا سکتی، اور ساری دنیا کے کیلکولیٹ اور ساری چیزیں اکٹھی کر لیں اور ساری چیزیں گننا شروع کر دیں تو بھی کوئی گن نہیں سکتا، اتنی زیادہ تعداد و شمار۔ ایک کالر کو شامل، اسی لیے تو اللہ نے فرمایا نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب بچی ہے میری، رشتہ کا نہیں ہونا۔ رشتہ نہیں ہو رہا؟ جی۔ آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں میری بہن؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اور جو وظیفہ آپ کو بتایا جائے اس پہ عمل کرنا ہے، بالکل آپ کو بتائیں گے۔ قبلہ پھل بیری کا جو مرض تھا جن بہن کو، جی میں شارٹ ٹائم میں دونوں وظیفے بتا دیں۔ جی بالکل بتائیں۔ پہلا جو ہے وہ بیٹی نے سوال کیا تھا پھل بیری کے لیے، تو میرا بیٹا آپ اس طرح کریں کہ ایک چینی کی پلیٹ لے لیں اور آخری پارے میں آخری صورتوں میں صورت بینہ ہے، انا انزلنا فی لیلۃ القدر، اس کے بعد صورت بینہ آتی ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب۔ یہ صورت بینہ 21 دن روزانہ اس صورت کو آپ لکھیں۔ صاف ظاہر ہے یہ پینسل سے یا اس سے تو نہیں لکھا جائے گا، اگر تھوڑا سا زعفران لے لیں اور زعفران کے ساتھ اس چینی کی پلیٹ پر صورت بینہ قلم کے ساتھ لکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ کسی پینسل سے یا مارکر سے لکھ لیں۔ تو 21 دن روزانہ ایک دفعہ لکھیں، جب سورج صبح کی نماز کے بعد سورج نکل رہا ہو اس وقت لکھیں، اس وقت لکھنی ہے۔ نماز پڑھ کے بیٹھ جائیں، سورج دیکھیں کہ سورج نکل رہا ہے، اس سورت کو لکھیں اور لکھ کے پانی اس میں ملائیں اور اس کو پی لیں۔ یہ 21 دن عمل کریں، یہ جو پھل بیری کا آپ کی پرابلم ہے یہ انشاءاللہ 21 دن میں ٹھیک ہو جائے گی۔ دوسری میری بہن نے جو سوال کیا بیٹی کے رشتے کے لیے، تو میری بہن آپ اس بیٹی کو کہہ دیں کہ روزانہ سورت مریم جو ہے یہ مغرب کے بعد ایک دفعہ پڑھ لیا کریں، مغرب کے بعد نہ پڑھ سکیں تو عشاء کے بعد پڑھ لیں، ایک مرتبہ دن میں کسی ٹائم پہ سورہ مریم ضرور پڑھیں اور اس کے بعد اللہ کے حضور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں اور دعا کریں، انشاءاللہ شادی ہو جائے گی، رشتوں کے لیے ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا اور بہنیں اگر کوئی پڑھنا چاہیں سورہ مریم تو ان کو بھی اجازت ہے؟ جی بالکل اجازت ہے، اس لیے کہ جب فقہاء نے اور مشائخ نے اس کی وضاحت کر دی ہے تو اگر کوئی اور بھی پڑھنا چاہے رشتوں کے متعلق تو پڑھ سکتے ہیں۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ اس سے پہلے کہ کالر آ جائے ہمارے پاس، آپ سے بات کو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں کہ ہم زندگی میں باقی ساری چیزوں کی لسٹ بناتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے، لیکن ہم نہیں بناتے، تو ذکر اللہ کی لسٹ نہیں بناتے، وظائف کی لسٹ نہیں بناتے، نمازوں کی لسٹ نہیں بناتے۔ ایک بریک آ گیا جناب، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، پھر وقفے پہ جانا ہے، وقفہ ہے اذان کا، انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔
خوش آمدید ناظرین محترم، پروگرام استخارہ اپنے آخری مراحل میں ہے اور میرے ساتھ دو ممتاز و محترم شخصیات تشریف فرما ہیں، حضرت پیر حافظ شفیق احمد حیدری صاحب اور دوسرے ممتاز و محترم عالم دین حضرت علامہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب۔ آپ کے مسائل پر بات ہو رہی ہے، زندگی کی مشکلات، تکالیف، پریشانیوں پر بات ہو رہی ہے اور وظائف کے ذریعے آپ کی رہنمائی کی جا رہی ہے۔ بس مختصر سے بتا دیں علامہ صاحب کہ زندگی میں جو مشکلات ہیں ہم کیوں نہیں شامل کرتے اپنے ذکر کو، اللہ کی یاد کو، کیا فرماتے؟ یہ میں نے بتایا نا کہ توجہ نہیں ہوتی اس طرف کہ اللہ کریم نے ساری کائنات کو ہمارے لیے بنایا ہے، اپنے مقصد کا پتہ ہی نہیں ہمیں کس لیے بنایا ہے۔ زمین، آسمان، چاند، ستارے، سورج، ہر چیز، اور وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہاں اللہ نے مقصد بتا دیا، جن و انس کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا، مقصد تو یہ ہے کہ عبادت کے لیے پیدا کیا، ہم کس مقصد کے پیچھے جا رہے ہیں؟ خیال رزق کا ہے، رازق کا کچھ خیال نہیں۔ اللہ ہم تو اس کہانی میں پڑے ہوئے۔ ہاں جی، نہیں بعض تو ایسا ہے نا کہ بعض کو رزق کا بھی خیال نہیں، مثلا کام پہ جانے کو دل نہیں چاہتا، کمانے کو دل نہیں چاہتا، مثلا اور فضولیات میں پڑے رہتے ہیں۔ مثلا یہ مقصد سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمیں کس لیے پیدا کیا گیا، تو وہ اللہ نے بتا دیا تو پھر اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ صحیح، بندگی عمل کرنے، ہاں جی، بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، بے بندگی شرمندگی۔ ناظرین محترم، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، غالباً شامل کرتے ہیں، کال ڈراپ ہو گئی۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ زندگی آمد برائے بندگی، بندگی بے بندگی شرمندگی، اور ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہم تو جناب ہم نے کہاں جانا ہے؟ جہاں جانا ہے ہم ادھر ہی جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ادھر ہی جانا ہے۔ لیکن یہ لمحہ فکری ہے، کتنی تیزی سے زندگی گزرتی ہے حضور، کتنی تیزی سے، سپیڈ سے، خدا کی قسم 40 سال والا 50 سال تو ایک مہینے کا ہو گیا قبلہ، سال تو ایک مہینے کی۔ سوچے کہ یار میری زندگی گئی کہاں، اور پھر آگے کتنی باقی ہے، 10 سال 20 سال، وہ بھی پتہ نہیں فزیکلی کتنی ہے۔ کل رمضان شریف گزرا ہے جی، دیکھیں رمضان شریف آ رہا ہے، 6 مہینے گزر گئے کم و بیش، زیادہ گزر، اور پھر یہ جناب پھر رمضان سر پہ۔ عجیب زندگی ہے جناب، بہت ہی۔ 4 مہینے رہ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا، دھوکے کا سامان ہے یہ، بکری کا مرا ہوا بچہ ہے، لے کے جانا چاہتے ہو گھر پہ؟ صحابہ نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ، نہیں لے کے جانا چاہتے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے اس کی مثال بھی اس بکری کے مردہ بچے کی طرح ہے، جسے کوئی بھی گھر لے کے جانا نہیں چاہتا، لیکن ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، سر مسئلہ کیا کر بتانا تھا؟ جی مسئلہ بتائیے جناب۔ سر میرا بیٹا ہے، جی آرمی میں ملازم ہے، 1 سال ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، غلام القبا اس کا نام ہے سر۔ ٹھیک ہے، تو اس نے ابھی نا نوکری کہتا ہے کہ میں نہیں کروں گا۔ اچھا، تو یہ مسئلہ اتنا نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، لیکن وہ مطلب اس کا دل کرتا ہے کہ میں واپس آ جاؤں، باہر آ جاؤں۔ اچھا، تو اس پریشانی میں ہم 1 ماہ ہو گیا اس کو۔ اچھا، تو اس کی مانگنے بھی کی تھی، وہ بھی اس نے توڑ دیے خود بخود، ان کو فون کر کے اپنے سسرال والوں کو۔ اچھا، تو اس کے بھی سر کو حل بتا دیں تو ابھی تو وہ تو منگنی والا تو چلو ختم ہو گیا تھا، لیکن یہ نوکری پر ابھی ڈٹا رہے۔ تو ٹھیک ہے، سارا التماس ہے آپ سے کہ وہ کوئی ہمیں وظیفہ بتائیں تو اس کے لیے کریں تو وہ نوکری پر لگا۔ ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں۔ اصل میں ہو سکتا ہے کہ وہ نوکری نہیں کرنا چاہتا، اللہ پاک نے کہیں اور اس کا رزق لکھا ہو، کہیں اور جانا چاہتا ہو، کہیں اس سے بہتر اس کے لیے اللہ کریم نے راستہ رکھا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی آپ کے لیے جو وظیفہ قبلہ پیر صاحب ارشاد فرمائیں گے اسے سنیے اور عمل کیجئے۔ کیا فرماتے ہیں حضور؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے بھائی آپ اپنے اس بیٹے کو کہیں کہ وہ نماز کی پابندی کرے۔ صبح اٹھ کے ہم قرآن نہیں پڑھتے، کم از کم گھر میں قرآن پڑھ، یہ بے برکتی جو گھروں میں ہے نا، یہ قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے ہے۔ نماز بھی ہم نہیں پڑھتے، لیکن قرآن بالکل نہیں پڑھتے ہم گھروں میں، ایسے ہی تو اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ جب رحمت نہیں آئے گی تو پھر زحمت ہی گھر بنے گا، پھر یہی مسائل ہمارے لیے پیدا ہوں گے۔ تو میں یہ لائیو پروگرام میں لوگوں سے التجا کر رہا ہوں کہ خدا کے واسطے صبح گھر میں قرآن پاک پڑھا کریں، جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، تاکہ زحمت نہ بنے رحمت بنے۔ تو میرے بھائی، سلام قولا من رب رحیم، سورہ یاسین کی ایک آیت ہے، واہ،
اپنے اس بیٹے کو بتا دیں کہ ایک تسبیح پڑھ لیا کرے ہر نماز کے بعد، اگر ہر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتا تو کوئی ایک نماز سلیکٹ کر لے، اس کے بعد سلام قولا من رب رحیم یہ ایک تسبیح پڑھے اولا درود شریف کے ساتھ، اس کے بعد دعا کرے، یہ چند دن پڑھے گا تو اس کا دل کرے گا کام کرنے کو۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ قبلہ پیر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، ہمارے پروگرام کا وقت تمام ہوا، حضور آپ کا بھی بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ ناظرین محترم، پروگرام کا اختتام ہے، آخر میں قبلہ پیر صاحب حفیظ اللہ سہروردی دعا فرمائیں گے، اور بڑے درد دل کے ساتھ آپ نے، آخری جملہ میرا بھی یہی ہے، مجھے بھی اجازت دیجیے کہ بڑے درد دل کے ساتھ قبلہ پیر صاحب نے یہ ارشاد فرمایا کہ خدا کے لیے قرآن پڑھا کریں، خدا کے لیے قرآن کھول کے پڑھا کریں، جن گھروں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہاں تاریکی ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ مصیبت یہ ہے کہ ہم رات 2-2 3-3 بجے تک جاگنے کے عادی ہو گئے، موبائل کی وجہ سے، فیس بک کی وجہ سے ہم نہیں سو پاتے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز نکل جاتی ہے، جب فجر کی نماز ہی نہیں 10 بجے اٹھیں گے تو کون پڑھتا ہے قرآن اور کون پڑھتا ہے نماز؟ تو خدا کے واسطے نماز اور قرآن کی پابندی کریں۔ پیر صاحب کو اس بات کا عرفان ہے، یہ اس بات کو جان گئے ہیں کہ اللہ نے کامیابی کا راستہ سراسر قرآن اور نماز میں رکھا ہے۔ اپنے میزبان شوکت اویسی کو اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ سیم ٹائم آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ الہ العالمین ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو ہم کوشش کر رہے ہیں، جس کام کے لیے ہماری جستجو ہے، جس مقصد کے لیے ہم جستجو کر رہے ہیں، پروردگار عالم ہماری پوری ٹیم ہے، ہمیں اپنے رحمت کا صدقہ پوری امت کی خیر فرما یا اللہ، ہمیں اس اپنے مشن میں کامیاب فرما۔ جو سوالات کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں یا اللہ، ان سب کے سوالات، ان کے مسائل حل فرما، بیماروں کو صحت اور تندرستی عطا فرما، جو اپنے بچیوں اور بچوں کے رشتوں کے مسئلے میں پریشان ہیں، پروردگار عالم ان ماں باپ کی مدد فرما اور ان کے بہتر سے بہتر اسباب پیدا فرما۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔